औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विक्ट्री मीडिया के नाज़रीन व सामईन, आपको हारून तनोली का अदाब अर्ज़। नाज़रीन व सामईन, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफ़े के साथ साथ आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो अजीरन हो चुकी है। महंगाई में होशरबा इजाफ़ा हो चुका है। हुकूमत नाम की कोई चीज़ किसी जगह नज़र नहीं आ रही, कानून नाम की कोई चीज़ नज़र किसी जगह नहीं आ रही। उसके साथ आज जो हालात हैं उसमें मज़ीद जो है पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफ़े का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इसमें मज़ीद जो है वो इजाफ़ा होगा, जिसमें हुकूमत जो है वो पेट्रोल और डीज़ल पे जो सब्सिडी दे रही है वो शायद उसको आज पूरा करने के लिए मज़ीद पेट्रोल और डीज़ल को महंगा किया जाएगा। इसके साथ अगर बात की जाए पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की, तो उनके चेयरमैन अब्दुल समी ख़ान ने भी इस हवाले से अपने मुख्तलिफ़ जो स्टेटमेंट दी हैं उसमें उनका ये कहना था कि हुकूमत वक्त जो है ये होश के नाखन ले। हमारे जो मार्जिन है उसमें पिछली हुकूमत ने हमारे साथ एक माहिदा किया था जिसमें हमें पेट्रोल और डीज़ल के ऊपर उन्होंने कुछ जो शरह है वो बढ़ाने का इजाफ़ा कहा था, और उसके साथ 6 माह का एग्रीमेंट हमारे साथ किया था कि हम 6 माह के बाद आपके साथ फिर बैठेंगे। जबकि 60 रुपये मज़ीद महंगा हो चुका पेट्रोल डीज़ल, उसके साथ आज मज़ीद महंगा होने के इम्कान है। मगर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन वहीं परेशान है, क्योंकि जिस वक्त महंगाई का तूफ़ान आता है, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफ़ा होता है, तो इसमें तमाम जितने भी हैं शहरी जो है मुतासर होते हैं, बिज़नेस कम्यूनिटी मुतासर होती है, आम गरीब आदमी मुतासर होता है, कारखानेदार मुतासर होता है। हर शोबा है ज़िंदगी के ऊपर इसका असर पड़ता है, क्योंकि डीज़ल की वजह से ट्रांसपोर्टेशन होती है, रसद का सामान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता है। जिस वक्त पेट्रोल डीज़ल महंगा होगा तो किरायों में इजाफ़ा होगा, किरायों में जिस वक्त इजाफ़ा होगा तो डेफिनेटली हर चीज़ जो है वो उसके रेट बढ़ेंगे। आवाम, ये हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है, ये आवाम को रिलीफ़ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। और ये नहीं कह रहे कि हम अपनी जो हालिया जो बजट भी पेश किया गया है, बजट में भी आवाम दोस्त बजट इसको नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ जो रिलीफ़ हैं, रिलीफ़ उनको ख़त्म किया गया है। और दूसरा, बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर पहली हुकूमत ने टैक्स माफ़ किए हुए थे, इन्होंने दोबारा टैक्स लगा दिए हैं, नहीं हो रहा। इस हवाले से आज हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर साफ़ी आमिर शहजाद जदून साहब और उसके साथ सियासी कारकुन, सियासी रहनुमा राजा सुल्तान वहीद जो है मौजूद हैं। मज़ीद हम उनसे इस हवाले से बात करेंगे। आज आपने इंतहाई अहम इशू पर, यानी कि पाकिस्तान मुल्क भर में पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं, इस वाले से आपने गुफ्तगू का मौका दिया। तो मैं समझता हूँ कि तनोली साहब, ये जो हुकूमत अपोजिशन की, जिसमें जॉइंट अपोजिशन पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी, वो दीगर जमातें शामिल थी, ये बड़े इन्होंने दावा किया था कि हम जो है महंगाई पर कंट्रोल करेंगे। और पीपल्स पार्टी ने ख़ासकर बिलावल भुट्टो ने कराची से इस्लामाबाद तक महंगाई 4 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ी थी तो मार्च किया था। अभी जो है वो 60 रुपये पहले बढ़ चुका है। और आज जो खबर है राज साहब कि आज दोबारा जो है वो पेट्रोलियम की कीमतों में बढ़ने का ज़्यादा इम्कान है, क्योंकि उसका इशारा वफाकी वज़ीर ख़जाना ने आज वाज़ेह तौर पर दे दिया है कि हम जो है IMF की शराइत को फॉलो करते हुए मज़ीद सब्सिडी जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें जो अभी पाकिस्तान हुकूमत जो है वो अवाम को कहते हैं कि हम पेट्रोल पर अभी भी 23 रुपये या 27 रुपये सब्सिडी दे रहे हैं। और पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन जो है वो भी बड़ी परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन उसको भी बड़ी परेशानी है कि वो क्या करें, क्योंकि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से जो है ना जी, वो पेट्रोलियम की मसनूआत हैं वो दूर हो गई हैं। और इसका असर तमाम जो है वो ज़िंदगी के तमाम शोबों पर पड़ा है। रसाय खुर्दनी की कीमतों में आप देखें, किरायों के हवाले से आप देखें, और जितनी भी महंगाई है वो जो है वो 1000 टाइम बढ़ गई है जी। हर चीज़ आज में आयल लेने गया जी, जो पहले आयल 350-400 रुपये में मिलता था किलो के हिसाब से, आज जो है वो 550 रुपये का किलो मिल रहा है जी। इसी तरह बाकी चीज़ों के हर लिहाज से कीमतें बढ़ गई हैं और ये क़ुव्वत ख़रीद लोगों की ख़त्म हो गई है। और मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत को आए हुए 3 महीने हो चुके हैं, 3 महीने हो चुके हैं, मगर ये महंगाई को कंट्रोल करने में ये नाकाम रहे हैं। आए रोज़ जो है वो वफाकी वज़ीर ख़जाना जो है वो ये लोगों को कह रहे हैं कि मज़ीद कुर्बानी दें, आपको जो है वो मुश्किल फैसले हमें करने पड़ेंगे। आखिर कब तक हम जो है ये मुश्किल फैसले और ये महंगाई का जेन जो है कि कब तक हमारे ऊपर आता रहेगा, ये बात की समझ है। हमें
کس کی طرف جائیں, لوگ کیا کریں, اور جو ہے پیٹرولیم پرائس جو ہے وہ دن بدن اضافہ ہو رہی ہے. ہاں یہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ جیسے پی پی ڈی اے والے اپنی جگہ پریشان ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھنے کی وجہ سے, تمام پمپ والوں کو لیٹر کے ساتھ 3 روپے 20 پیسے 3 روپے 90 پیسے پیٹرول ڈیزل کے ساتھ ان کی کمیشن وہی ہے, اخراجات بڑھ رہے ہیں, ان کے سارے اخراجات اس پر ڈال کر جیسے عام آدمی پریشان ہے اس طرح پمپ والا بھی پریشان ہے. وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت وقت بیٹھ کر ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ حل کرے, کچھ سوچے, ہمارے اخراجات کو دیکھے, ہماری انکم کو دیکھے. لوگ ہمیں بری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, ہمیں اس کا کیا فائدہ ہے کہ یہ تو حکومت کا مسئلہ ہے, ریٹ وہ بڑھا رہی ہے, پریشانیاں ہم پہ آ رہی ہیں, ملک چیختا وہ نظر آ رہا ہے. عام آدمی بازاروں میں جاؤ, مارکیٹوں میں جاؤ, مساجد میں جاؤ, ادھروں میں جاؤ, بس جہاں بھی جاؤ ہر آدمی تڑپ رہا ہے. اب جیسا کہ وہ میرا بھائی احسن اقبال کل وہ بات کر رہا تھا کہ غریب آدمی کے پاس ایک چائے کا کپ ہے, ہم چائے کا کپ کہ ہم پوری کی پوری چائے چھوڑ دیتے ہیں, تم ملک کے لیے کیا چھوڑو گے؟ نہ بلاول چھوڑتا ہے, نہ شہباز شریف صاحب چھوڑتے ہیں, نہ خاقان عباسی چھوڑتا ہے, نہ عمران خان چھوڑتا ہے. یہ 350 کنال کا کیپٹل میں گھر ہے, یہ اپنا گھر چھوڑ دے, شہباز شریف چھوڑ دے, ملک کے نام کچھ کرے, پولٹی کا بزنس خزانے کے نام. ملک کے حالات خراب ہیں, میری چائے چھوڑنے سے ملک بنتا ہے؟ میں چاہے تو چاہے میں اپنا سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. جیسے اس وقت لوگ پریشان ہیں, میں جزاد صاحب میں اب آپ کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں, خدا کی قسم, یہ شہباز شریف عمران اپنا سب کچھ کرے, میں تن من دھن ملک کے نام کرتا ہوں, میں اپنی جان تک قربان کرتا ہوں. آج ملک کے اندر یہ حالات ہیں, افراتفری بنی ہوئی ہے محکموں کے لیے, میری فوج تک کے اوپر یہ انگلی اٹھا رہے ہیں. جب سوشل میڈیا پہ بعض حرکات دیکھتا ہوں تو دیکھیں فوج کا ہم احترام کرتے ہیں, اس لیے کرتے ہیں کہ تمہارا بھی کرے نا. انہوں نے تو کچھ کیا ہے, انہوں نے تو جوان بچیاں بیوہ ہوئی ہیں, بچے یتیم ہوئے ہیں, ہم گھروں میں آرام سے سوئے ہیں. ملک کے بارڈر کے اوپر وہ خیال کرتا ہے, ہمارے ملک کے اندر کے دشمن کے ساتھ وہ جنگ کر رہا ہے. آج تو مجھے نہیں پتا مجھے انڈیا یہاں پہ کر رہا ہے, کون سا ملک کر رہا ہے, پڑوس کے اندر ایک ملک بنا ہے, اس کا چیف جسٹس فرش پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کا منسٹر کیسے بیٹھا ہوا ہے, سادہ زندگی گزار رہے ہیں. یہ ملک کی بقا کی بات سمجھ میں آتی ہے, یہ ان کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی. ہمیشہ ڈکٹیٹر کے خلاف بات کرتے رہے, میں خود کرتا رہا ہوں, میں خود ایک سیاسی کارکن ہوں, میں خود جمہوریت کو چاہتا تھا, مگر آج تو جمہوریت انہوں نے گال بنا کے چھوڑ دی ہے. گالی, ایک چھوٹا سا بچہ بھی نفرت کرتا ہے سیاستدان سے. یہ کرپشن کے لیے اس کام کے اندر جس سے سیٹ لو وہ چیخے مارنا شروع کر دیتا ہے, پہلے والوں کی باتیں کرتا ہے, دوسرا آتا ہے. اب تو میں سچ کہتا ہوں کہ کبھی کبھی تنہائی میں سوچتے ہیں, تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں. 50 سال 70 سال میری عمر ہے, ملک کو جس حالت کے اندر دیکھا, ڈکٹیٹر کے دور کے اندر, اس ملک کو آرام کے اندر دیکھا ہے, ان کے دور کے اندر اس ملک کو پریشان دیکھا ہے, افراتفری دیکھی ہے. تو میں تو تکلیف میں ہو کر یہ کہتا ہوں کہ یہ ملک کی بقا کی ضمانت ہے میری فوج. اس عیسائی کے اوپر مجھے فخر ہے کہ اس کی وجہ سے, ورنہ یہ جو لوگ یہ جیسے عمران کہتے ہو, شہباز کہتے ہو, نواز شریف کہتے ہو, زرداری کہتے ہو, اگر انہی کے پاس ہوتا یہ سیل کر دیتے اس کو. خدا کی قسم انہی کی لوگوں کی وجہ سے, ہماری فورسز کی وجہ سے. اب تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ اللہ کرے فوج والے ہی اوپر آ جائے, ملک کو بچا لے, غریب کو بچا لے. دال کو دیکھو, آٹے کے دیکھو, پنجاب کے اندر آج 2 اجلاس ہو رہے, اقتدار والا بھی اپنی بات کرتا ہے, اپوزیشن والا بھی اپنی بات کرتا ہے. کسی نے آٹے کی بات نہیں کی, کسی نے آئل کی بات نہیں کی, کسی نے پیٹرول کی بات نہیں کی, کسی نے مہنگائی کی بات نہیں کی. لوگ قبلہ حضور آج خودکشیوں پہ مجبور ہیں. 1000 روپے کے اندر گھر کے اندر سادہ ہنڈی تیار نہیں ہوتی, روٹی کہاں سے لائے گا؟ تو کبھی کبھی دکھ ہوتا ہے جی. میں کہتا ہوں افسوس ہے ان سیاستدان سے. آج تو اس سیاست کو ہم عبادت سمجھتے تھے. میں 38 سال سے تقریباً عمر اس سیاسی کارکن کی حیثیت سے ہم تو سیاست کو عبادت سمجھتے تھے. آج گالی بن چکی ہے, لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہمارا سیاستدان دوسرے کو ورکر لگا کے کہتا ہے کہ ایسا بدو لگا ہے, یہ وہ سمجھتا ہے, وہ نہیں سمجھتا. سمجھنے والا تم سے زیادہ سمجھتا ہے. تو میں التجا کرتا ہوں آپ کی وزارت سے جو بات ہوئی ہے, میں بڑے ایوانوں سے, میں عدلیہ سے بھی, فوج سے بھی,
التجا کرتا ہوں خدا را اپنے ملک کا خیال کرے، یہ ہمارا ملک ہے تو ہمارے سفید کپڑے ہیں، ہمارے نخرے ہیں، ہماری بڑکے ہیں، یہ جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں، میں سیاستدانوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ فورسز کے خلاف بات نہ کریں، اپنی بات کریں، عمران شہباز کے خلاف کرے، شہباز عمران کے خلاف کرے، کوئی بات نہیں۔ یہ ہماری فورسز کو سوشل میڈیا کے اوپر بدنام کرنا، یہ وہ بدنامی ہم سب اس کے اندر تکلیف میں ہوتے ہیں، ہماری راتوں کو نیندیں اڑتی ہے، ہمارے کلیجے منہ کو آتے ہیں جب ان کی باتیں سنتے ہیں۔ اس فوج کے اوپر جس فوج نے ہمیشہ تن من دھن اس ملک کے لیے قربان کیا، اس پہ کوئی انگلی اٹھائے، کب تک ایسا چلے گا؟ یہ ملک کے اندر جو پلان بنے ہوئے ہیں، اس سے افسوس ہوتا ہے، اور میں سیاستدانوں سے التجا کرتا ہوں کہ راہ راست پہ آ جاؤ، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور اس میں ابھی میں آج پڑھ رہا تھا کہ جو آپ نے کہا ہماری فوج نے ہماری سرحدوں کی حفاظت کی ہے، اس حالیہ بجٹ میں انہوں نے کہا کہ ہمارے دفاعی بجٹ میں تقریباً 1 ارب سے زائد کا انہیں کٹ ہوا ہے، ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، بہت بڑی انہوں نے قربانی دے دی، مگر ہمارے جو دیگر ادارے ہیں ان کا بجٹ، اور خاص کر جو ممبران پارلیمنٹ جن کو ایم پیز آپ کہتے ہیں، انہوں نے اپنی تنخواہوں میں مراحت میں کوئی کمی نہیں کی، اور اسی طرح وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے، گورنر ہاؤس کے اخراجات اسی طرح ہیں، اور ساتھ ساتھ اس میں یہ دیکھیں جی کہ ہم، آپ نے بڑی اچھی مثال دی کہ ہمارے پڑوس میں جو چیف جسٹس ہے وہ زمین پہ بیٹھا ہوا ہے، بالکل یہی بات ہے، بلاول ہاؤس، فلانا ہاؤس، یہ دیکھیے یہ ہم ان پہ پڑے رہیں گے۔ یہاں سے آخری بات ایک جی شہزاد صاحب، ایک آخری بات کرتا چلوں کہ برائے مہربانی سیاستدان اپنے اس ملک پہ احسان کریں، پروٹوکول کو کم کریں۔ جو کہتے ہیں مجھے قتل، تو جب ان کی عمریں تھی ان کو کسی نے نہیں مارا، اب یہ عمر کے آخری حصے میں ہیں، شیخ رشید کو مجھے کون مارے گا؟ ایک بات ہے جی کہ خدا را اپنے پروٹوکول کو کم کریں، اپنے گھر کے اخراجات کو ترتیب پہ لائیں، تاکہ شادیوں کو اس ترتیب پہ لائیں، جہیز کی لعنت کو ختم کریں، خواتین کا احترام کریں، اپنے ملک کے ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھے، اور اس ملک کی خاطر کچھ سوچے، اور یہ قربانیاں دیتے چلیں، ہم بھی انشاءاللہ قربانیاں دیں گے۔ یہ ہمارے پاس جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے، یہ اپنے اعلان کرتے چلیں۔ ہم رات کو ٹی وی پہ اعلان سنیں، شاید خاقان عباسی نے اتنے جہاز دے دیے، ادھر جناب ہمارے بلاول صاحب نے یہ دے دیا، اس نے جگیر ترین صاحب نے یہ اتنے مربع دے دیے، شہباز شریف صاحب نے اپنے بیٹے کے حصے کی ساری جائیداد ملک کے نام۔ ملک جب مشکل حالات میں ہوتا ہے، جب گھر مشکل حالات میں ہوتا ہے، تو میرے بھائی سیاستدان تو دور کی بات ہے، اس ملک کے پیر سے بھی التجا کروں گا، اس ملک کے عالم سے بھی التجا کروں گا۔ کبھی کبھی ایسے حالات آتے ہیں، اب ملک کی اگر بات ہے، ملک اتنا کمزور ہو چکا ہے، ملک اگر ہم پتی جو ہے، وہ چائے جو ہے وہ بھی قرض پہ لے رہے ہیں، پھر اتنے نخرے میں ملک میں کیوں گھوم رہے ہیں؟ تم سائیکل پہ دیکھو، تم پیدل چلو، تمہیں زیادہ مزہ آئے گا، یہ لوگ تم سے زیادہ محبت کریں گے۔ جب تم جہاز میں اڑتے ہو میرے ملک کے سرمایے پہ، میرے ملک کے سرمایے کو جب تم ضائع کرتے ہو، تم مختلف اجلاس بلاتے ہو، اس ملک کا جو 1 مہینے کی تنخواہ ابھی تک میں نے نہیں سنی کہ بھائی فلاں میں نے اعلان کیا یہ 1 مہینے کی تنخواہ ملک کے لیے۔ جب کینسر ہاسپٹل بنا تو ہم لوگوں نے ہمارے ملک کے اندر وہ بچہ جس نے صبح کا ناشتہ نہیں کیا، کاغان کی چوٹی پہ رہنے والا بچہ، اس نے بھی 10 روپے دیے تھے۔ نظام قربانی سے بنتے ہیں، خوشی ہے۔ وہ آج کینسر ہاسپٹل کہاں پہ پہنچی، اس کو بنانے والا کہاں پہ پہنچا، یہ اسی طرح۔ جی بالکل، آپ نے جانا راجہ سلطان وحید جو سیاسی کارکن ہیں ان کی زبانی، اور سینئر صحافی عامر شہزاد جدون کی زبانی، کہ ان کا کیا کہنا تھا۔ حکومت جو ہے پاکستان پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن سے بیٹھ کر مذاکرات کرے، ان کا بھی ظاہر اخراجات ہیں، ان کے بھی لوازمات ہیں، جیسے مہنگائی دیگر شعبوں پر اثر انداز ہوئی ہے تو ان کے اوپر بھی اثر انداز ہوئی ہے۔ انہوں نے بھی ظاہر ہے اپنے یوٹیلٹی بلز، اپنے ملازمین، اپنے دیگر اس سارے سسٹم کو چلانا ہے، اس کو چلانے کے لیے ان کو بھی انتظامات کرنے ہیں۔ ان کا جو مارجن ہے اس مارجن میں اضافہ واقعی کیا جانا چاہیے، اور ان کو حکومت کو ان کے ساتھ ذمہ داروں کو ان کے ذمہ داروں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، تاکہ مل بیٹھ کر کوئی بہتر راستہ جو ہے وہ نکالیں، اور اس کے ساتھ ساتھ
پاک فورسز کے حوالے سے بات ہوئی، جس میں سیاسی جماعتوں کو جو ایسے اہلکار ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر ایک انارکی پھیلے، ملک ڈسٹیبل ہو، ایسی طاقتیں جو بیرون ملک بیٹھ کر پاکستان کے اندر کچھ بیٹھے ہوئے ہمارے کچھ ایسے ذہن ہیں، کچھ ایسے نالائق ہیں جو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو پاک فوج جو ہے وہ ایک سسٹمیٹک ادارہ ہے، اس میں نظم و ضبط ہے، اس میں چیک اینڈ بیلنس ہے، اس میں ساری چیزیں ہیں، کوئی کسی کا اختیارات کو اوور روٹ نہیں کرتا، وہاں بائی لاز اور قانون کے مطابق ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سیاستدان جس وقت اپنی کوئی غلطیاں یا کوتاہیاں چھپاتے ہیں، کمیاں چھپاتے ہیں، تو اس کے بعد ایک منظم جو ادارہ ہے وہ فوج ہے، اس کے اوپر تنقید وہ کرتے ہیں جو کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ وہ بلیک میلنگ کرتے ہیں اپنی چوریوں کو چھپانے کے لیے، اپنے فراڈ کو چھپانے کے لیے، جو کرپشن کی ہوتی ہے اس کو چھپانے کے لیے۔ اگر ان کی اس کرپشن کو بے نقاب کیا جائے، ان کو بے نقاب کیا جائے، تو آنے والے وقتوں میں ہمارا ملک جو ہے وہ بہتر روش پہ جا سکتا ہے۔ تو آپ اپنا ووٹ دیتے وقت اس چیز کا بخوبی اندازہ لگائیں کہ یہ جس شخص کو میں اپنی امانت دے رہا ہوں آیا اس قابل ہے کہ نہیں۔ تو اس میں سب سے زیادہ آپ کو یہی نظر آئے گا کہ آج تک عوام کی خدمت کسی نے نہیں کی، اگر کی ہوتی تو یہ اپنا رونا نہ روتے۔ تو پھر ملتے ہیں کسی نئے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔